वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। अब प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, और वहाँ जो सियासत जो है लगता है कि उसके अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं उनमें कमी नहीं आ रही। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी मुद्दत इक़्तिदार तो पूरी कर ली, मगर ये जो आखिरी कुछ दिन रह गए हैं उसके अंदर सूरत हाल उनके लिए मुश्किल होती नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने 7 जनवरी को जो कैपिटल हिल के ऊपर मुजाहिरीन ने हमला किया था, उस हमले को उकसाने के इल्ज़ाम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर इम्पीचमेंट की जो करारदाद है वो मंजूर कर ली है, और इसी हवाले से कांग्रेस के अंदर जो हतमी वोटिंग है वो भी मुतवक्के है। और अगर यहाँ से ये वोटिंग हो जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, तो ये मामला ट्रायल के लिए अमेरिकन सेनेट को भिजवा दिया जाएगा। अमेरिकन कांग्रेस जो है, अगर वो ये करारदाद मंजूर कर लेती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक ऐसे सदर होंगे अमेरिकन जिनके ऊपर 2 दफ़े ये कोशिश की जाएगी कि उनको इम्पीच किया जाए। जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिससे ताल्लुक़ है, वो भी, उसके भी कुछ मेंबर्स जो हैं वो तैयार हैं और वो अग्री करते हैं डेमोक्रेट्स के साथ कि ये इम्पीचमेंट करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो नायब सदर हैं माइक पेंस साहब, उन्होंने कांग्रेस के इस मुतालबे को रद्द कर दिया है कि वो आर्टिकल 25 को इस्तेमाल करते हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनके ओहदे से हटा दें। स्पीकर नैंसी पेलोसी के नाम एक ख़त के अंदर माइक पेंस साहब ने लिखा है कि इस मरहले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 25 का इस्तेमाल जो है वो गलत मिसाल कायम करेगा। ये कार्रवाई का वक्त नहीं है, और उनके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और उनकी सारी इंतज़ामिया है वो 20 जनवरी को इक़्तिदार जो बाइडन साहब को मुंतकिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ जो ये इम्पीचमेंट की कार्रवाई है इसको इंतकामी कार्रवाई करार दिया है, और ये दावा किया है कि ये कदम जो है ये कामयाब नहीं होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजम साहब, पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के अंदर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन हैं, और हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, ये यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं पाकिस्तान की। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर आदिल नजम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि सर जो ये आखिरी 8 दिन रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की टर्म के, अब क्योंकि 20 जनवरी को जो है नए प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग है, आपके ख्याल में ये क्या सचमुच उनके लिए मजीद एक नया चैलेंज ला सकते हैं? क्या इम्पीचमेंट का खतरा बहुत सीरियस है उनके लिए? देखिए, इस वक्त तो ये लगता है कि इम्पीचमेंट टेक्निकली होगी। इम्पीचमेंट का ये 2 स्टेप होते हैं, क्योंकि ये एक बार पहले भी इम्पीच हुए हैं। इम्पीच तब इंसान हो जाता है अगर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो इम्पीचमेंट की जो वोट है वो डाल दे। और 3 प्रेसिडेंट इम्पीच हुए हैं अब तक। 4 पहले जो थे वो एंड्रू जॉनसन हुए थे, फिर रिचर्ड निक्सन जो थे उनकी इंक्वायरी हुई थी, हुए नहीं। फिर बिल क्लिंटन इम्पीच हुए, लेकिन जॉनसन और क्लिंटन दोनों जो थे, और उसके बाद ट्रंप पिछली बार जब सेनेट में वोट गया इक्विटल के उसके लिए, तो वो इक्विट हो गए, मतलब उनको सेनेट ने सजा नहीं दी। सजा ही होती है कि आपको ऑफिस से हटा दिया जाए। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल डिटेल, इतनी इंपॉर्टेंट है। सो वोट जो है प्रोबेबली जो आज ही हो जाएगा, उसमें इस वक्त वोट ऐसे लगते हैं कि उनको हाउस जो है वो इम्पीच कर देगा, फिर वो जाएगा सेनेट में। वहां मसला ये है कि जो सेनेट के मेजॉरिटी लीडर है उन्होंने कहा है कि जी अब सेनेट नहीं मिलेगी 20 के बाद तक। सो अनलेस कोई ऐसी चीज हो कि सेनेट एक इमरजेंसी इजलास करे और उनको फिर रिमूवल के लिए इक्विट कर वो सजा दे, तो ये लगता है कि वो अपना जो टाइम है वो पूरा करेंगे। और उसका फिर एक और सवाल ये बनता है कि जब वो प्रेसिडेंट से हट जाएंगे तो क्या सेनेट उसके बाद आके कोशिश करेगी कि अब जो है उनको सजा भी दे। और सजा की अहमियत ये है कि अगर कभी कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाए, जो अभी तक एक्चुअली कन्विक्ट नहीं हुआ, तो फिर वो दूसरी बार या उसके बाद कोई ऑफिस नहीं ले सकता। और अमेरिका की सियासत में अब ये सवाल एक अहम बन गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सियासत का फ्यूचर क्या है। ना सिर्फ ये कि इन 8 दिन का क्या फ्यूचर है, लेकिन इन 8 दिन के बाद का क्या फ्यूचर है। सो जस्ट लाइक एवरीथिंग विद डोनाल्ड ट्रंप, ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली ये बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली जब वो सदर के ओहदे से हट जाते हैं तो क्या उसके बाद भी इम्पीच किया जा सकता है उनको?
یہ ایک بڑا سخت کانسٹیٹیوشنل سوال ہے اور اب یہ پولیٹیکل فٹ بال بن گیا ہے. اس وقت تک کم از کم بہت سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا جا سکتا ہے, اور خصوصاً شاید ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ پروسیڈنگز ان کے صدر ہوتے ہوئے سٹارٹ ہو گئی. لیکن اگر یہ سوال آئے گا تو میرے خیال میں یہ پھر ایک سیاسی فٹ بال بنے گا. لیکن جیسے میں نے کہا, اس سوال کی اہمیت شاید اب بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اس کا ایک طرح سے سایہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے فیوچر پہ بھی ہے. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی, آپ اس کو کس طرح ساری سچویشن کو دیکھ رہی ہیں؟ اسپیشلی اس چیز کو کہ سب کا خیال تھا کہ ایک دفعہ جب الیکشن ہو گیا ہے تو فار دا مومنٹ سچویشن سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے, اور اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیاست کے اندر ٹرمپزم کا کیا رول ہے, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح پھر سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے. مگر ابھی تو لگ رہا ہے کہ ایون جو پریزیڈنسی ہے ان کی, اس کے اثرات اور اس کی جو سیاست ہے وہ چلتی رہے گی کچھ دنوں میں. ڈو یو تھنک کہ یہ جنوری 20 کے بعد بھی ایک بہت اہم ایشو رہے گا امریکن پالیٹکس میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ امریکہ کا سب سے بڑا سیاسی بحران ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے ماڈرن تاریخ میں. اور یہ بحران جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ ختم ہوگا بائیڈن کے صدر بننے کے بعد, اس لیے کہ اس بحران کے جو کچھ پہلو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت آسانی سے فیڈ اوے کریں گے یا وہ ختم ہوں گے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم رول جو ہوگا وہ ریپبلکن پارٹی کا ہوگا, کہ آیا وہ جو ان کی حمایت ہے صدر ٹرمپ کے لیے, کیا وہ پارٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی, یا پارٹی یہ جو حمایت ہے وہ بند کر دے گی, اٹ ول اینڈ سپورٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. یہ بہت اہم سوال ہے, اس لیے کہ اگر صدر ٹرمپ جو ہے وہ مستقبل میں بھی ایک پولیٹیکل فورس رہتے ہیں امریکن سیاست میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے عارفہ کہ آیا ہم اسٹیبلٹی دیکھیں گے امریکہ میں یا نہیں, تو پھر وہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہوگا. بیکاز اسٹیبلٹی کا آنا اور صدر بائیڈن کے لیے آسانی ہونا گورن کرنے کے لیے, تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ آسان ہوگا اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے اپنی سپورٹ ٹرمپ کے لیے. اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی, ہمیں میرا خیال ہے امپیچمنٹ کو بھی ایک سیاسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اس کی لیگیلٹی ٹیکنیکلٹی اپارٹ, اس کا مقصد یہ ہے, ایک تو ظاہر ہے اس کو سزا دینا ٹرمپ کو, اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کو ختم کرنا, اور اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ اس سے ریپبلکن پارٹی جو ہے, جو اب تک خاص طور پہ جو گراس روٹس ہیں اور جو رینک اینڈ فائل ممبرز ہیں اسپیشلی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے, ان کو اس کی حمایت سے ہٹانا. دیکھیں ابھی تک جو سینئر لیڈرشپ ہے ریپبلکن پارٹی کی سینٹ میں, انہوں نے وہ ہٹ گئے ہیں, اس نیریٹو سے بھی ہٹ گئے جو کہ صدر ٹرمپ نے مشہور کیا کہ جی الیکشن کو چرایا گیا ہے مجھ سے, اور صدر ٹرمپ نے جو آؤٹریجس ایکشن تھی, جیسے کہ وائلنس ہوئی انپریسیڈنٹڈ, ایک سیج ہوا کیپٹل ہل کا, تو اس سے بھی وہ لوگ انہوں نے ڈیناؤنس کیا. لیکن اس قسم کا سینٹیمنٹ ہم ہاؤس میں ریپبلکن ممبرشپ میں ابھی تک اس کا ہم نے ایویڈنس نہیں دیکھی. تو آج جو ووٹ ہو رہا ہے امپیچمنٹ کا ہاؤس میں, اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤس کے کتنے ریپبلکن ممبران ہیں جو کہ کم از کم اس کی حمایت کرنے کو تیار ہوں گے. کچھ تو ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, لیکن کتنی تعداد میں کریں گے. دیکھیں جب تک جو اسٹرینگل ہولڈ ہے ٹرمپ کا ریپبلکن پارٹی پہ, جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بحران جو ہے امریکہ میں یہ چلتا رہے گا کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی فارم میں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, جو سے واپس آئیں گے تو اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम से और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो अमेरिका की सियासत के अंदर एक्साइटमेंट नज़र आ रही है आजकल। जी डॉक्टर आदिल नजम, डॉक्टर मलिया लोधी ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की बात की। अब बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अहमियत दी जा रही है और सही दी जा रही है कि रिपब्लिकन्स भी कुछ जो हैं वो इस हक में है कि ट्रंप साहब को इम्पीच किया जाए। पर सर ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये इनकी तादाद क्या है? क्या सचमुच हमें कोई एक ख़ास रप्चर या डिविजन्स नज़र आ रही है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, या हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत थोड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं और ज़्यादातर अभी भी ये जानते हैं कि उनकी जो जमात है वो ट्रंप साहब की जो सियासत है या उनका जो बयानिया है उसी के साथ उनका मुस्तकबिल जो है वो मुंसलिक है? एम्बेसडर लोधी इज एग्जैक्टली राइट कि ये मसला जो है ये लीगैलिटीज का नहीं है, ये सियासत का है। देखिए कल जो करारदाद पास हुई है उसमें सिर्फ एक रिपब्लिकन ने वोट दिया है, सिर्फ एक, वन। और जो ट्यूसडे को भी जो 6 जनवरी को भी हुआ था, आफ्टर ऑल ऑफ दैट सेनेट में जो थे वहां कम से कम वहां ऑलरेडी 7 रिपब्लिकन्स ने तब भी कहा कि जनाब इलेक्शन गलत है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। हाउस में 140 रिपब्लिकन्स, डिस्पाइट वो तोड़ ताड़, डिस्पाइट हमला, डिस्पाइट कब्जा जो था, इट इज अ वेरी वेरी रप्चर्ड थिंग। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा जो आपसे पहले भी कई बार बात हुई है, ये अब रिपब्लिकन पार्टी का सवाल नहीं है, ये ट्रंप के सपोर्टर्स का पार्ट है। पॉलिटिकल सवाल रिपब्लिकन्स के लिए, बहुत सारे रिपब्लिकन्स के लिए ये है कि वो जो सीटें जीत के आए हैं वो ट्रंप के नाम पे जीत के आए हैं, खुसूसन हाउस में। सेनेट के में फिर मसला थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हाउस में तो मेरे ख्याल में अगर इंपीचमेंट होती है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एक रेला नजर आएगा रिपब्लिकन्स का जो कहेंगे कि ट्रंप को इंपीच कर दो। ये तो इंपीचमेंट इसलिए होगी कि डेमोक्रेट्स कंट्रोल द हाउस, तो वो बेसिकली डेमोक्रेट्स ही होंगे। और देखना ये होगा कि इक्का दुक्का, और लिटरली वो इक्का दुक्का ही होंगे, वो अगर डबल डिजिट्स में हुए भी तो बहुत माइनर होंगे कि रिपब्लिकन्स कोई इस तरफ आते हैं या नहीं आते। एंड दैट इज वाई इसकी जो सियासत है वो रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसकी सियासत ये है कि ट्रंप को एक तरह से डीक्लॉ किया जाए, लेकिन इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ट्रंप और उससे बड़े हीरो निकले, उससे, क्योंकि एक मार्टरडम में एक शहीद बन जाएंगे कि देखो मेरे साथ जो है ना, मेरे साथ तो जुल्म होता है, मैं तो विक्टिम हूं। और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो यही बिलीव करते हैं। सो इन अ वे ये मसला ये नहीं है कि रिपब्लिकन्स ट्रंप को सपोर्ट करेंगे या नहीं, मसला ये है कि जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते रहेंगे या नहीं। एंड दैट इज व्हाट एवरी रिपब्लिकन मेंबर इज थिंकिंग कि यार अगर मैंने इसमें ज्यादा बोल भी दिया, क्योंकि कई ऐसे लोग जो 6 जनवरी को बोल रहे थे इमोशनली, अगर आप उनकी बात सुने वो रिट्रैक्ट कर रहे, क्योंकि एवरीवन इज वंडरिंग कि ट्रंप का रिपोर्ट जो वोटर है वो कहां जाएगा। इन अ वे एज यू हैव हर्ड फ्रॉम मी बिफोर, ये जो है ये रिपब्लिकन टे है, ये रिपब्लिकन ट्रंप है। एंड देयरफॉर दूसरे रिपब्लिकन्स के लिए सवाल ये है कि हम अगर ट्रंप से डिस्टेंस ज्यादा हो जाते हैं तो फिर मेरा क्या बनेगा। डॉक्टर साहबा, यही जो अब ये बताएं कि अब जब इस तरह की एक इतनी कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंसी होती है वो ख़त्म भी हो जाती है, नए सदर के ऊपर इसके सियासी भी और कोई लीगल और पॉलिटिकल जो है किस किस्म के असरात होंगे? जैसे अब अखबारों में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि एथिक्स लॉ जो है उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 4 साल के अंदर ये देखा कि बहुत सी चीज़ें एथिकली जिनको बुरा माना जाता था, मगर क्योंकि कवानीन की कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं थी तो उनको नहीं फॉलो किया गया, प्रेसिडेंट्स को, ट्रेडिशंस को। अब डू यू थिंक दैट जो बाइडन के लिए अब इस तरह की भी मुश्किलात होंगी कि एक तो ऑब्वियसली इतनी रप्चर्ड सियासत है, इतनी रप्चर्ड सोसाइटी है, और साथ साथ लेजिस्लेचर की तरफ से भी क्या उनके ऊपर अब एक ज्यादा स्क्रूटनी जिसको हम कहते हैं वो होगी? आरफा, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर बाइडन के लिए गवर्निंग या गवर्नेंस में मुश्किलात होंगे, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है जिसका आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका में जिस किस्म की पोलराइजेशन नजर आ रही है, जिस किस्म की डिवीजन सियासी तौर पे नजर आ रही है, वो मैं समझती हूँ कि रीसेंट हिस्ट्री में हमने इतनी ज्यादा पोलराइजेशन नहीं देखी। इसके साथ साथ जाहिर है जो बहुत बड़ा एडवांटेज है
صدر بائیڈن کو irrespective of the polarization, اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ وائٹ ہاؤس اس کے پاس ہے, سینٹ بھی اب ڈیموکریٹک کنٹرول میں آ گیا ہے اور ہاؤس بھی ان کے پاس ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پھر واپس آتی ہوں, آیا ریپبلکن پارٹی جو ہے اور اس کے سپورٹرز وہ یہ کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ ٹرمپ کی وجہ سے ہم نے لوز کر دی, تینوں چلے گئے ہمارے ہاتھ سے صدر ٹرمپ کے پالیٹکس کی وجہ سے. تو صدر ٹرمپ کا جو مستقبل ہے سیاسی طور پہ وہ بہت ہی اثر انداز ہو سکتا ہے اور بائیڈن کے لیے گورننس کے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت سارا فوکس تو امپیچمنٹ پہ چلا گیا ہے, لیکن اس وقت کووڈ کے جو پینڈیمک ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ہی بڑا بحران ہے امریکہ میں. جو کرائسس ہے وہاں پر وہ روزانہ کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو صدر بائیڈن نے تو یہ بھی کہا ہے, ظاہر ہے کہ بھئی میں سب سے پہلے تو یہی کروں گا کہ کورونا وائرس کو ٹیم کروں گا, اس کے خاتمے کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہوں کروں گا. اور اس نے یہ بھی پلیج کیا ہے, پرومس کیا ہے مختلف اپنے اسپیچز میں, الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی, کہ میں ہیل کرنا چاہتا ہوں جو امریکہ کی ڈویژنز ہیں. اب وہ ہیل کرنے کا جو اس کا ٹاسک ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا جب تک کہ صدر ٹرمپ کا جو سیاسی مستقبل ہے دیٹ ڈز ناٹ کم ٹو این اینڈ, جس کے ہم ابھی نہیں دیکھ رہے. وی ڈو ناٹ سی انڈیکیشن, ابھی تک بالکل کوئی انڈیکیشن اس کا نہیں ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر امپیچمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے, جس کے امکان نہیں ہے اس لیے کہ سینٹ میں یہ نہیں پاس ہوگا, لیکن اگر یہ فرض کیجئے سکسیڈ کرتا ہے اس سے ظاہر ہے دیٹ ول فنش سیاسی طور پہ صدر ٹرمپ چانسز آف کنٹینیوئنگ ان پالیٹکس. لیکن دیکھیں, یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو فورسز اس نے انلیش کیے ہیں, جن فورسز کو اس نے اسٹرینتھن کیا ہے, رائٹ ونگ گروپ, آرمڈ رائٹ ونگ گروپ, وائٹ سپریمسٹ, یہ بھی نہ بھولیں کہ ایف بی آئی نے صدر ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے دوران ہی کہا کہ سب سے بڑا جو تھریٹ ہے امریکہ کو اندرون اپنے انٹرنل تھریٹ وہ وائٹ آرمڈ وائٹ گروپ سے ہے. بالکل صحیح. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بالکل چیلنجز ہوں گے صدر بائیڈن کے لیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر عادل نجم, شفٹنگ گیئرز اے بٹ, آپ کے خیال میں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات رہیں گے امریکہ کے ود اے چینج ان پریزیڈنسی, آبویسلی ریپبلکن پریزیڈنٹ تھے, بہت ایک نئے قسم کے پریزیڈنٹ تھے, اور اب جو بائیڈن صاحب آ رہے ہیں ان کی تو آبویسلی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کے وقت بھی انہوں نے گزارا. تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی طرف جو فورن پالیسی ہے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی خاص نظر آ سکتی ہے امریکہ کے سٹانس میں, رویے میں؟ دیکھیں, جو ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا. وہ ایک امریکن اینگسٹ ہے, ایک امریکن درد ہے جو رہے گا. اگر جہاں تک پاکستان کا حوالہ ہے, یا پہلے میں اگر انٹرنیشنل افیئرس کے لے لوں, ایک امپلیکیشن جو ڈاکٹر لودھی کہہ رہی ہیں اس کی یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بیچارے, ان کو بڑی مشکل پریزیڈنسی ملی ہے, اور ان کے جو سر کے درد ہیں وہ سارے ڈومیسٹک ہیں. ان کو ایک ٹوٹا ہوا ملک ملا ہے. تو ہر پریزیڈنٹ ڈومیسٹک ہوتا ہے, لیکن یہ پریزیڈنٹ کے پاس اتنے بڑے ڈومیسٹک ایشوز ہیں کہ ہر فورن پالیسی ایک طرح سے ڈسٹریکشن ہوگی انلیس نیسیسری. اور یہ تو ایک جنرل وہ ہے. جہاں تک پاکستان کا حوالہ ہے, میرے خیال میں ان جنرل ہمیں کوئی اتنا بڑا فرق نظر نہیں آئے گا, بیکاز واشنگٹن وہی ہے. اگین ڈاکٹر لودھی از بیٹر کوالیفائڈ, لیکن جو سٹائل ہے, جو طریقہ واردات ہے, اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے آن ایوری ایشو. کہ جو ٹرمپ صاحب کا ایک بمباسٹک سٹائل ہے, شوٹنگ فرام دا ہپ کا ہے, کہ ٹویٹر ڈپلومیسی تو نہیں, ٹویٹر ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ اگین ایک اولڈ سکول ڈپلومیسی ہے. جو بائیڈن بڑے منجھے ہوئے آدمی ہیں اس چکر میں, ان ایشوز پہ. اس کے علاوہ وہ ہمارے ریجن کو, پاکستان کو کافی گہری طرح جانتے ہیں, لیکن پالیسی میں میرے خیال میں کوئی ایسا بڑا شفٹ نہیں ہے. جو ہے وہ مارجنل ہے, ہمیں فرق نظر نہیں آئے گا. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی, یور کامنٹس آن دس. جیسے ڈاکٹر عادل نجم نے کہا, یو آر بیسٹ کوالیفائڈ ٹو آنسر دس. پتہ نہیں یہ کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم از ویری کائنڈ. وہ خود ان کی کوالیفیکیشن بہت ہی زبردست امپریسو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ صدر بائیڈن جو ہے ہی ول ریٹرن امریکہ ٹو ملٹی لیٹرلزم, جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے اوور آل
جس کا کہ پاکستان کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینیفٹ ملتا ہے. تو اوور آل جو ان کا ایمفیسس ہوگا وہ ایک ڈپارچر ہوگا جو ٹرمپ کی یونیلیٹرلزم تھی, ظاہر ہے اس کو وہ ریورس کرنے کی کوشش کرے گا. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بائیڈن کے ساتھ پاکستان کی بہت لمبی انگیجمنٹ رہی ہے, تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, بلکہ ان کی جو لاسٹ وزٹ تھی ہمارے ملک وہ ایز وائس پریزیڈنٹ الیکٹ تھی, تو وہ بہت دفعہ پاکستان آ چکے ہیں, فیملیئر ہے. تو یہ ایک پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ پاکستان کیسے انگیج کرتا ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ وہ کیا کہیں گے, ہمیں اپنا بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان کو انگیج کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. دیکھیں اس وقت افغانستان کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کا جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے, باہمی تعلقات ہیں, اس کا کوئی خاص سبسٹینٹو کانٹینٹ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو کانٹینٹ دینا. افغانستان کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ خوشائند بات ہے کہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن بھی کنٹینیو کرے گی جو پالیسی ہے ملٹری وڈرال فرام افغانستان, سپورٹ ٹو دی افغان انٹرا افغان پیس پروسیس, بیکاز پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو امن کا سلسلہ شروع ہوا ہے افغانستان میں, اور امریکہ نے جو دوحہ ایگریمنٹ کی ہے طالبان کے ساتھ, اس کو برقرار رکھا جائے, امپلیمنٹ پوری طرح سے ہوا جائے. ہمارے خطے کے امن کے لیے یہ بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا. ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اندر ہم ذکر کریں گے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے, اور اس کے اندر ایک دفعہ پھر بہت بات ہو رہی ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی, اور یہ بات ہو رہی ہے ایک برطانوی فرم براڈ شیٹ کے حوالے سے جس کا آج کل میڈیا میں بہت چرچا ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نیب کی طرف سے براڈ شیٹ کو جو $29 ملین جو تھے ان کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے لندن کی ایک عدالت میں. 2000 کے اندر اس برطانوی فرم کو پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت تھی اس نے بیرون ملک پاکستانی سیاستدانوں کے جو اثاثے تھے ان کو کھوجنے کے لیے ہائر کیا تھا, مگر یہ بعد میں یہ معاہدہ جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اور اب نیب کو اس کو معاہدے کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ جرمانے کی رقم پڑی ہے. براڈ شیٹ فرم کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک اپنے حالیہ انٹرویو کے اندر نواز شریف صاحب کے جو خاندان ہیں ان کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا جس کے اندر وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پینما کے بعد جو براڈ شیٹ کمپنی ہے اس کے قصے نے بھی پاکستان کے جو امیر حکمران ہیں, جو ایلیٹ طبقہ ہے, ان کی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کو بے نقاب کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے پاس کیا تفصیلات جو ہیں اس حوالے سے موجود ہیں, اور کتنے جو پاکستانی سیاستدان ہیں ان کے خلاف ان کو تحقیقات کرنے سے روکا گیا. نواز لیگ کا بھی سخت رد عمل اس کے اوپر سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو براڈ شیٹ کی طرف سے دعوے انٹرویوز کے اندر سامنے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو ہے ایک چارج شیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اطلاعات جو ہیں وہ حکومت کے حوالے سے بھی یہ آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز جو ایک کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر وفاقی وزراء کو اگلے 2.5 سال کے دوران اپنی کارکردگی پر فوکس کرنے کا پیغام دیا ہے, اور یہ واضح کیا ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہے اس کے خلاف اگر کوئی وزراء بولیں گے تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا. ان سارے ایشوز کے اوپر خاص طور پہ جو براڈ کا ہے اس کے حوالے سے حکومت معاملے کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے, اور وفاقی کابینہ وزیر اعظم صاحب پر گورننس کے حوالے سے اب کتنا دباؤ ہے, اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. یہ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی چودھری صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ یہ کیبنٹ میں کیا واقعہ پیش آیا ہے جو اتنی میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے وزراء کو کہا کہ آپ اگر پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کی پبلکلی بات نہیں کر سکتے, اور کرنی ہے تو پھر کیبنٹ سے الگ ہو جائیں. یہ ویسے میڈیا میں جس طرح سے خبریں آئی ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی ایگزیجریٹ ہو گیا. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کی جو بات تھی وہ بالکل
اور پرسپیکٹو میں تھی، وہ ڈاکٹرن آف جوائنٹ رسپانسبلٹی یا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی جو بات ہے کہ اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کو چلانا، وہ اس کی بات کر رہے تھے. اور اس ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ جو تمام فیصلے ہیں ان کو اون کا کیبنٹ منسٹرز کی ذمہ داری ہے کابینہ کے فیصلوں کی. اور اگر جو ڈاؤٹ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس میں کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست بات تھی، اور اس میں کوئی ایسا کسی کو کوئی ٹارگٹ کرنے والی بات نہیں تھی. پر چودھری صاحب کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوگا جس کے تناظر کے اندر وزیر اعظم صاحب کو یہ بات کرنی پڑی. کیا کوئی ایسا اسپیسیفک انسیڈنٹ تھا یا ہے جس کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرٹیسزم اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے کیوں کی ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ایکیڈیمک سی ڈسکشن تو وزیر اعظم صاحب نے نہیں کی ہوگی، مصروف آدمی ہے. نہیں، یہ تو ایک جنرل بات تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی رپورٹ ہو گئی وہ، اس لیے اس میں زیادہ آپ کو سازش کوئی نظر آ رہی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایکچولی زیادہ امپورٹنٹ بات تھی جو آپ پہلے کر رہی تھی LLC کی، اور اس میں بھی تھوڑے سارے جو فیکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اس سے جو کہ زیادہ تر میڈیا کے اوپر آ رہا ہے. یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کافی اس پہ آج بھی کافی ڈسکشن ہوئی ہے اور کل بھی کافی ڈسکشن ہوئی ہے. وہ زیادہ اس کے اوپر ہمارا ایمفیسس ہے. یہ تو ایسے ہی ایک آپ سمجھیے کہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات رپورٹ ہوگی. اچھا سر، یہ براڈ شیٹ کے حوالے سے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید حکومت نے دوبارہ انگیج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے براڈ شیٹ کو. از دس کریکٹ سر؟ نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی. مجھے آج جو بات ہوئی ہے تو سر پھر آپ مطلب کہ کس حوالے سے ڈسکس کرتے رہے کیبنٹ کے اندر؟ آئی مین واز اٹ جسٹ اے جنرل ڈسکشن یا کوئی فیصلے بھی لینے کا سوچ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ کیبنٹ میں نہیں، ایک انٹرنل پارٹی ایک بنایا تھا، اس میں ڈاکٹر مزاری تھی اور شبلی تھے اور بابر اوان صاحب تھے، میں تھا. یہ ہم نے اس کو پورا اینالائز کیا تھا. یہ جو براڈ شیٹ ہے اس میں دیکھیں نا، یہ جو کمپنی تھی اس کو 2000 میں انگیج کیا گیا تھا. مشرف صاحب نے 2001 میں انگیج کیا تھا. جنرل امجد اس وقت چیئرمین نیب تھے کہ یہ اثاثے 200 لوگوں کے اثاثے جو ہیں ان کی آپ ڈھونڈیں کہ کون سے ہیں. انٹرسٹنگ تھی، ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار شامل نہیں تھے کیونکہ وہ اپروور تھے. تو اس کمپنی نے جو اثاثے بتائے گورنمنٹ کو 2002 میں، وہ بعد میں پیناما میں بھی تقریباً وہی اثاثے ہیں جو ظاہر ہوئے. 2002 میں یہ ہوا کہ وہ پھر آپ کو معلوم ہے اس وقت کی سعودی حکومت اور جو حریری صاحب تھے اور نواز شریف صاحب کا ایک NRO ہو گیا مشرف صاحب کے ساتھ، اور وہ سارے کیسز جو ہیں وہ روک دیے گئے. اور اس کے بعد پرویز مشرف حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اس براڈ شیٹ کے ساتھ انگیج رہنے کا. اس کے بعد کیا ہوا کہ براڈ شیٹ میں خود بھی جھگڑا ہو گیا، اور براڈ شیٹ LLC کے نام سے ایک اور نئی کمپنی ان کے ایک پارٹنر نے رجسٹر کروا لی. جو نیب تھی انہوں نے براڈ شیٹ کی جو نئی کمپنی تھی اس کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو پیسے دے دیے. یہ کمپنی اس نے پہلے اپنے پارٹنرز کو سو کیا اور وہ جیت گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کو سو کر دیا کہ آپ نے ان کو پیسے کیوں دیے، آپ نے ہمیں کیوں پیسے نہیں دیے. لیکن جو دونوں اصل امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہے کہ جو نواز شریف کا جو 2 ایراز ہیں، آپ سمجھیے کہ ہماری پالیٹکس کے جو ڈارک ڈیکیڈز ہیں یا ایراز ہیں، ایک 1988 سے لے کے 2000 تک کا 99 تک کا جو ایرا تھا، اس کی جو سارے پراپرٹیز اور کرپشن ہوئی، اور پھر 2008 سے لے کے 2018 تک جو ہوئی، یہ سیم سٹوریز ہیں جو آپ کو سننے کو ملی. اور یہ جو براڈ شیٹ نے جو پراپرٹیز اور جو کرپشن انرتھ کی، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ بعد میں پیناما میں شریفوں کی اور یہ جو سر محل اور تمام زرداری صاحبان کا سامنے آیا. تو ایگزیکٹلی وہ سٹوریز کو صرف ایک دفعہ اور ری ایٹریٹ ہوتے ہیں، باقی تو سٹوریز تو وہی ہیں جو سب کو پتہ ہے. چودھری صاحب، آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ مطلب کہ ہر دفعے ایک جیسی کہانیاں ہوتی ہیں، تو سر اس کہانی کے اندر ایک ٹویسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت شروع کی جاتی ہے جذبے کے ساتھ، بٹ پھر سیاسی مقاصد کے لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے ایونچولی اس کو سیکنڈری کر دیا جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، کبھی کچھ لوگوں کے خلاف، کبھی اوور آل.
تو جو میڈیا کے اندر خبریں جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوں گی کہ کئی ایسے بھی لوگوں کے نام آئے کہ جی شیرپاؤ صاحب جو آپ کے میرے خیال میں اتحادی بھی رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کہ ایسے لوگوں کے بھی نام تھے جو پھر بعد میں نکال دیے گئے کیونکہ پولیٹیکلی فیزیبل نہیں تھا ان کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کرنا. اس دفعہ بھی سر ایسا ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں وہ یہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو پولیٹیکلی پھر مشرف صاحب کی حکومت نے یہی کیا کہ ان میں سے جو لوگ ان کے ساتھ راضی ہو گئے انہوں نے نکال دیا، باقی جو ہے انہوں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بزنس میں ادھر ادھر ہوئی، اور ابھی بھی اسی پریشر کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے، جو ان کی پولیٹیکل طاقت ہے جس میں پھر بہت بڑے لوگوں کے خلاف پھر میڈیا بھی کے اندر بھی ایک ہمدردی کا جذبہ آ جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پھر اپنے پیسوں کے ذریعے جو عمل ہے اس کو روکا جاتا ہے اور یہ لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی نواز شریف بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے 2002 میں کیا، اور صرف اس بار فرق یہ ہے کہ عمران خان ہے نہ رو دینے کو تیار نہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو فواد چودھری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ملک کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے. چودھری صاحب، تو پھر وہی بات نا کہ ہم اب کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا؟ آپ کے اوپر بھی تو سیاسی پریشرز ہوں گے سر ایونچولی، کسی نہ کسی کو چھوڑنے کے، کسی نہ کسی کے خلاف ہاتھ ہلکا رکھنے کے. یہ تو نہیں ہو سکی آئی مین کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو جنرل مشرف صاحب پہ پریشرز تھے وہ آپ لوگوں پہ نہیں ہیں؟ دیکھیے جو ایک تو عمران خان صاحب کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جو ان کی رائز ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، وہ ایک اینٹی کرپشن نیریٹو کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کا جو رائز ہے وہ اینٹی کرپشن نیریٹو کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے رائز سے پہلے تو پاکستان میں یہ ہو گیا تھا کہ چلو جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. تو ہمارے ہاں یہ ایشو ہی ختم ہو گیا تھا کہ کوئی کرپشن جو ہے وہ کوئی پرابلم بھی ہے. لیکن جو عمران خان کی جو رائز ہے اس سے پاکستان کو یہ ایک نیا اینٹی کرپشن نیریٹو ملا. اب اس وقت جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب اس وقت کہ وہ کسی قسم کا کوئی دباؤ میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی لیے یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چل رہا ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ ابو بچاؤ مہم بھی کتنی بری طرح ناکام ہوئی، اور اس کی وجہ یہی اسٹرانگ نیریٹو ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہیں. چودھری صاحب، آپ نے یہ لسٹ دیکھی ہے جو براڈ شیٹ کو فراہم کی گئی تھی، جس میں بہت سے سنا ہے کہ 200 کے قریب نام ہیں جن کی پراپرٹیز کو کھوجنے کے لیے کہا گیا تھا اس فرم کو؟ کیا وہ سارے سر سیاسی خاندان تھے؟ نہیں، سارے سیاسی تو نہیں ہیں، بلکہ اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو کیس ہے وہ تو ایڈمرل منصور الحق کا ہے، جو نیوی کے سربراہ تھے، اور ان کا جو اثاثہ جات اور پیسے جو نکلے تھے، سب سے بڑا کیس تو وہ تھا جو اس میں ٹریس ہوا. اور اس میں مختلف نام اور لوگوں تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، اس میں باقیوں کے جو ہے وہ نام تھے. لیکن اس کی جو مین جو سب کے ظاہر اثاثے وہ ٹریس نہیں کر سکے. جو بڑے ٹریس کر سکے اس میں منصور الحق تھے، اس میں نواز شریف تھے، اور زرداری صاحب تھے. اس طرح کے نام تھے جن کو کچھ اثاثے وہ ٹریس کر سکے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو نواز شریف صاحب کی فیملی کے اور زرداری صاحب کی فیملی کے جو ایسٹس ہمیں ابھی پتہ ہیں، یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ ان کی جو بہت پیسہ جو ہڈن ہے اس کا تو ابھی کوئی پاکستان میں نہیں پتا. یہ جو پیسہ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے یہ تو بالکل وہ پیسہ ہے نا جو سامنے آ گیا کسی وجہ سے. لہٰذا یہ جو خواجہ آصف ہوں یا یہ نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، یا یہ زرداری صاحب ہیں، ان کا کوئی جو اصل پیسہ ہے اس کا ابھی تک بھی کوئی ادا پتہ نہیں. تو سر اب کیا مطلب کہ ان میں کوئی ایسے نام نہیں تھے جو لوگ ابھی بھی حکومت میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اتحادی ہیں؟ کیونکہ کچھ نام تو ایسے بھی ہیں سر، کیا ان کے خلاف بھی آپ لوگ کارروائی کریں گے؟
جن کے بھی نام ہیں آپ بتا دیں، جن کا آپ کا خیال میں وہ نام ہے اس میں اور پراپرٹیز ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، تو آپ ضرور اس کو نوٹیفائی کریں اس کے اوپر. نہیں سر، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب بیکاز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یو ول ٹرائی ٹو ناؤ ٹریس دیم، تو میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں کیا حکومت ان کی بھی پراپرٹیز ٹریس کروائیں گی؟ جو باقی 200 ناٹ دیٹ آئی نو، مجھے نہیں پتا کہ انٹیریئر منسٹری کی اور اکاؤنٹ، یہ تو نیب کی ایک جو ڈومین ہے وہ کیا اس کو کر رہے ہیں، کیسے آگے چل رہے ہیں، مجھے کوئی اس کا علم نہیں. آپ کو نیب کے جو اسپوکس پرسن ہیں اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں تو وہ پھر آپ کو اپروپریٹ جواب دے پائیں گے. سر پی ڈی ایم کے حوالے سے اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ Is there going to be any change in policy that we say آپ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی. دیکھیں کہ انگیج کرنے کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت انگیج کرنا چاہتی ہے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے فورم دے دیا، انہوں نے کہا پارلیمنٹ فورم ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے ایجنڈا دے دیا، انہوں نے کہا الیکٹورل ریفارمز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پہلے بات چیت شروع ہونی چاہیے. اور انہوں نے اسپیکر صاحب کا اور جو لوگ ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کریں. اب اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اگر اپنا بات چیت آگے بڑھانا چاہتی ہے، میں ہمیشہ جہاں پہ بھی اپوزیشن کے لیڈرز صاحبان سے ملاقات ہوتی ہے، جن میں سے بہت سارے میرے دوست بھی ہیں، ان سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے سب سے کنٹروورشل ایشوز کے اوپر بات چیت شروع نہیں ہوتی. ہمیشہ بات چیت وہاں سے شروع کرنی چاہیے جس پہ کوئی کنسنسس ہو سکے، جس میں کچھ آپس میں آپ ایک نتیجے پہ پہنچ سکیں. اور اگر آپ ایسے ایشوز کے اوپر بات چیت کریں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو اس سے تو ماحول اور خراب ہوگا. سو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے، پی ٹی آئی نے تو اپنا ایجنڈا دے دیا ہے، اب اپوزیشن کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں. بٹ سر اگر وہ نہیں، مطلب کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریچ آؤٹ کر لیا ہے مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، تو پھر حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ ان کے جلسے پھر ہونے دیں گے اور باقی ان کو اگنور کریں گے؟ جلسے تو پہلے بھی وہ کر رہے ہیں، ان کا شوق کافی حد تک پورا ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تو رسپونڈ نہیں کیا. اور اسی لیے اگر آپ کہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مدرسے کے لوگ کچھ، سوری معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کچھ لوگوں کے خیال میں مریم نواز صاحبہ تو ہیز ایمرجڈ ایز اے میجر لیڈر. اتنا رسپانس تو لوگوں سے آیا ہے، حکومت نہ گرا سکی بٹ لیڈر تو بن کے آ گئی ہیں سامنے. دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر یہ تو میرے لیے بڑی توہین آمیز بات ہے کہ مریم نواز جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، جنہوں نے اپنے کچن کے لیے بھی کبھی خود خریداری نہیں کی ہوگی، وہ اپنی پہلی سی وی لے کے آئے. چودھری صاحب اس پہ آپ کو بہت سیکسزم کے الزامات لگتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لگتے ہیں نا جن کا دماغ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو عارفہ نور کا یہ کہنا کہ شی ہیز ایمرجڈ ایز اے لیڈر از ویری کنٹمپچوس. آئی تھنک بڑی یہ توہین آمیز بات ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ ایک خاتون جن کا زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، نہ اپنے لیے سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک فرد جو ہے یا ڈاکومنٹ جو ہے اس کو فورج کیا ہے اپنے والد کے لیے، ان کو آپ کہہ دیں کہ وہ ایک نیشنل لیڈر ہے. سیکنڈلی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایمرج ہوئی ہیں یا وہ، یہ پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس میں چودھری صاحب میں کہہ رہی ہوں یہ ایک تجزیہ ہے، یہ ایک انالیسز ہے، مطلب کہ یہ میرا اوپینین نہیں ہے. ایز آئی سیڈ، آئی ایم سوری اف آئی ڈنٹ کلیریفائی اٹ کہ دس از واٹ اے لاٹ آف پیپل آر سیئنگ. نہیں یہ دیکھیے، ایک یہ پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس میں اگر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اہمیت کو کم کیا ہے، یہ تجزیہ آپ کہہ سکتی ہیں. ادروائز پاکستان کی لیڈرشپ میں ان کی جو قد ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور بلا یہ تو پاکستان میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جہاں دنیا جو ہے، جہاں اسٹیبلشڈ مونارکیز اپنے رائٹس ختم کر رہی ہیں اور ڈیموکریسی کی طرف آ رہی ہیں، پاکستان میں بادشاہتوں کا رواج پڑ جائے. یہ تو بڑی نامناسب بات ہوگی اور اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ فار پاکستان اگر ہم اس طرح سوچیں بھی. سر پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہی حال ہے؟ بہت برا حال ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے وہ ایک یہ کہنا کہ ابھی اب ان کے انتخابات ہوئے ہیں جو بالکل مذاق ہے. اور یہی پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، ان کے سٹرکچرز ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں.
اور ایکچولی جو پرسنالٹیز ہیں یا فیملیز ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کو. But the same thing can be said about PTI also, sir. Well, honestly, to be very honest, یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عمران خان جو ہیں ان کی تو ایک پوری 20-22 سال کی اسٹرگل ہے. وہ تو نیچے سے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے پورا ایک جو کہہ لیجیے کہ ایک پورا اپنی زندگی کا ایک حصہ سیاست میں دیا ہے. اس سے پہلے ان کی جو کنٹریبیوشن ہیں وہ تو خیر آپ کے سامنے ہی ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے نمل ہو، چاہے پاکستان کی کرکٹ ہو. تو وہ تو اپنی کنٹریبیوشنز کے بل کے اوپر سیاست میں آئے اور سیاست میں پھر انہوں نے بہت حصہ گزارا. تو عمران خان کو یہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں البتہ یہ آپ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اسٹرکچر ہے وہ اس کو ریویو کرنے کی، یا جو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا بیانات ہیں یا اپنی جو ان کا وعدہ ہے اس کے مطابق لے کے جانے کی ضرورت ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے تو پی ٹی آئی کا کمپیریزن بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.